मसीह यस्सु के जलाली मुक़द्दस फ़तामंद नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हमें कमेंट करके बताया करें और हमारी इस्लाह भी किया करें। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें हैं। ये कोई किसी और किस्म की वीडियो नहीं है जो आप थोड़ा बहुत देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुदा के कलाम के बारे में जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आता हूँ उसको आप समझ पाएंगे, और मेरी कोशिश यही है कि आप समझ पाएँ, ताकि खुदा के कलाम के बारे में जो गलत फहमियाँ हमारे अज़हान में डाल दी गई हैं वो क्लियर हो सके। तो आज फिर से मैं आपकी खिदमत में एक हवाला लेकर आया हूँ जिसे पढ़ाकर जिसकी प्रीचिंग कर दी जाती है और प्रीच करके मासूम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम फ़ौरन खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उस हवाले की तरफ चलेंगे। आज मैं आपके सामने जो हवाला लेकर आया हूँ वो है मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त है। ये गलतियों की कलीसिया के नाम, ठीक है जी। तो उसका चौथा बाब है, याद रखा करें, चौथा बाब 8वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा जाए। किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और आप सबके साथ भी खुदा का इत्मीनान हमेशा आपकी ज़िंदगी में बायस बरकत हो। आमीन। ये हवाला जो है पढ़कर मसीहत के अंदर एक सोच को मुंतकिल कर दिया गया है कि हमें ना तो खुदा की शरीयत को मानना है, ना खुदावंद की ईदों को मानना है। क्यों भाई? ये देखें पालूस रसूल लिख रहा है। तो ये हवाला इसलिए मैंने आपके सामने पढ़ा है, इससे पहले कि मैं इस हवाले पर तफसीर करूं या आप के सामने इसकी वजाहत करूं, मुझे पता है कि आप लोग जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने वाले हैं, जानदार हैं, ईमानदार हैं और हकीकत पसंद हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच्चाई आपको अच्छी लगती है, यही वजह है कि आप वीडियो देख रहे हैं। और मैं यकीन रखता हूं कि जो सच्चे लोग हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं ताकि हकीकत तक पहुंच सकें। अब ये जो हवाला है, गाल की कलीसिया को पालूस रसूल लिखते हैं कि तुम दिनों, महीनों, बरसों, मुकर्ररा वक्तों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि कहीं मेरी मेहनत रायगा ना चली जाए या बेफ़ायदा ना हो। तो फ़ौरन इसकी जो तफसीर है वो ये कर दी जाती है कि ये देखें जी, ये दिन, महीने, मुकर्ररा वक्त ये खुदा की ईदें हैं और पालूस रसूल खुदा की ईदों को मानने से मना करता है
کیونکہ اگر آپ خدا کی عیدیں مناؤ گے تو پالوس رسول کی محنت ضائع ہو جائے گی، رائے گاں چلی جائے گی، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی نجات جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لوگ بیچارے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آمین کرتے ہیں اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں خدا کی شریعت کی مخالفت کرنے میں، خداوند کی عیدوں کی مخالفت کرنے میں کمر کس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں، آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی، تو ایک ایک حوالے کو لے کر ہم بات کریں گے، مختلف موضوعات پر پروگرام بھی کریں گے، اس لیے اس حوالے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پالوس رسول یہ لکھ کن کو رہا ہے، فرض کر لیں بفرض محال، میں یہ کہہ رہا ہوں بفرض محال، کہ اگر پالوس رسول یہ ساری باتیں جو لکھ رہا ہے، خدا کی شریعت کے بارے میں لکھ رہا ہے، عیدوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، تو پھر بہت ہی زیادہ تحفظات کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کن کو لکھ رہا ہے، لیکن پہلے دیکھیں کہ ان تمام باتوں کا کتاب مقدس کے ساتھ ہمیں موازنہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے پالوس رسول کیا لکھتا ہے؟ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقت اور برسوں کو مانتے ہو، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند آیتیں پڑھی ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنا جو اپینین ہے اس پر، وہ جو میں نے ریسرچ کی، اسٹڈی کی ہے، وہ بیان کروں۔ وہ لوگ جو یہ حوالہ پڑھ کر شریعت خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں اور جناب خداوند کی عیدوں کی مخالفت کی تائید میں یہ حوالہ جات دیتے ہیں، ان سے میرے کچھ سوالات ہیں۔ جو یہاں پالوس رسول باتیں لکھ رہا ہے، ان کا ذرا موازنہ کریں۔ سب سے پہلی بات کہ خداوند ادونائی ہاشم یہوہ خدا باپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، کیا پالوس رسول یہوہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو ضعیف کہہ رہا ہے؟ یہ ان تمام خدام سے میرا سوال ہے جو یہ حوالہ پیش کر کے شریعت خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا یہوہ خدا کے منہ سے نکلی باتیں ضعیف ہیں؟ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور، کمزور ہیں۔ کیا پالوس رسول یہوہ خدا کی باتوں کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کہہ سکتے ہیں تو ثابت کرنا ہوگا آپ کو۔ یسوع مسیح نے بھی ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ اچھا، یہوہ خدا کی باتوں کے بارے میں
جو آپ نے سوچ بنا رکھی ہے پوچھئے گا۔ اگر کوئی آپ کے پاس خدا کا خادم آتا ہے تو پوچھیں ان سے کہ خدا باپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، پرانی ہیں۔ پالوس رسول تو یہاں کہہ رہا ہے گال کی کلیسیا کو کہ تم دوبارہ سے، یہ دوبارہ کی طرف آتا ہوں میں، اب اگر پالوس رسول یہوہ خدا باپ کی باتوں کو ضعیف کہہ رہا ہے تو پھر اس کا موازنہ کرنا ہوگا یسوع مسیح کی تعلیمات سے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 11واں باب، سنیے گا، 11ویں باب کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ اگر آپ نے یہ سچ مان لیا ہے کہ ہاں یہ پالوس رسول یہوہ خدا کی باتوں کے بارے میں ہی باتیں کر رہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، نکمی ہیں، تو پھر آپ کو یسوع مسیح کی باتوں اور پالوس کی باتوں میں مقابلہ نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا، جبکہ ایسا میں نہیں مانتا، ایسا میں نہیں مانتا۔ مجھے پتا ہے پالوس رسول نے یہوہ خدا باپ کی باتوں کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ دیکھیں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، 28ویں 11ویں باب کی، لوکا، مقدس لوکا کی انجیل 11واں باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لو جی، ایک طرف خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا باپ کا جو کلام سنتا ہے، خدا باپ کی باتوں کو جو سنتا ہے وہ تو مبارک ہے۔ تو کس طرح سے بزرگ پالوس آسمانی باپ کی باتوں کو ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ یہ جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے جو یہ حوالہ پڑھ کر فوراً اس کو شریعت خداوندی پر فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ پالوس رسول کا یہ مطلب تھا ہی نہیں۔ بعد میں بتاتا ہوں میں، پہلے میں چند سوالات ریز کر رہا ہوں، آپ نے پوچھنے ہیں، ان تمام علماء دین سے پوچھنا ہے جو شریعت خداوندی کو ماننے سے آپ کو منع کرے، ان سے پوچھئے گا ضرور۔ دوسری بات، پالوس رسول کہتا ہے لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو؟ اب گال کی کلیسیا جن باتوں کی طرف دوبارہ رجوع ہوئی ہے، پالوس رسول ان باتوں کو ضعیف، 1 نمبر ضعیف، 2 نمبر نکمی باتیں کہتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے علماء دین اس حوالے کو لے کر یہوہ خدا کی باتوں کو جناب ضعیف اور نکمی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ کیوں نہ کہیں جی، پالوس رسول کہہ رہا ہے، جبکہ پالوس رسول تو نہیں کہہ رہا، پالوس رسول کا یہ مطلب نہیں ہے۔ چلیں آپ ثابت کریں کہ آسمانی باپ کی باتیں نکمی ہیں۔ اگر آپ یہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ نہیں جی یہ جو حوالہ ہے غلطیوں 4:8 کا، یہ جناب خداوند کی شریعت کے بارے میں ہے، وہ شریعت کو منع کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اقرار کرنا پڑے گا
کہ آپ آسمانی باپ کی باتوں کو نکمی بھی مانیں. خدا معاف کرے مجھے، نہ تو پالوس رسول ایسا کہہ سکتا ہے نہ میں ایسا مانتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ شریعت خداوندی کے بارے میں پالوس رسول گال کی کلیسیا کو منع کر رہا ہے، تو پھر آپ کو پروف دینا ہوگا کہ خداوند کی شریعت نکمی ہے، پروف دینا ہوگا کہ خداوند کی شریعت ضعیف ہے. مجھے پتا ہے کسی کے پاس اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے، یہ لگی پھبی لگاتے ہیں بس. اب دیکھیں بزرگ داؤد کیا کہتا ہے یہوہ خدا کی باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. زبور 119 پڑھنے جا رہا ہوں. پہلی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. بزرگ داؤد کہتا ہے جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہو، پالوس رسول پر الزام لگا رہے ہو، پالوس رسول جناب آسمانی باپ کی باتوں کو ضعیف اور نکما کہہ رہا ہے. پالوس رسول ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا شاخسانہ ہے. سنیں بزرگ داؤد کیا کہتا ہے، مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں. ان سے ناراستی نہیں ہوتی جو آسمانی باپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت خداوندی کے مطابق چلتے ہیں، ان سے ناراستی نہیں ہوتی. اور کس طرح سے آپ پالوس رسول کو جناب سامنے فوکس کر کے کیوں پالوس رسول کو آپ دنیا کی نظر میں برا بنا رہے ہو؟ پالوس رسول ایسا نہیں کہہ سکتا، اور اگر ایسا کہا ہے تو پھر پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی باتوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آسمانی باپ کی باتوں پر عمل کرنے والے کو مبارک کہا ہے. بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں، میری ماں میرے بھائی وہ ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اور آسمانی باپ کی کیا مرضی ہے؟ یہ سب کچھ تو شریعت خداوندی میں لکھا ہوا ہے، توراہ میں لکھا ہوا ہے. اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پالوس رسول شریعت خداوندی کی یہاں بات ہی نہیں کر رہا، بلا وجہ اس پر الزام لگاتے ہیں. پہلے فقیہ اور فریسی پالوس رسول کی جان نہیں چھوڑتے تھے، اسے ہمیشہ شریعت کی مد میں مجرم بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آج ہمارے علماء دین سب مل کر پالوس رسول کو آگے کر کے یہ دیکھیں لگے ہوئے. بھائی کیوں پالوس رسول کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ پالوس رسول خدا کی شریعت کے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا. اور اگر اس نے ایسا کہا ہے تو ایک بات اور سنیں، یہاں لکھا ہے وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں. لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں. اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ گال کے لوگ کس خدا کو مانتے تھے، کس خدا کو پہلے مانتے تھے، کس خدا کی طرف وہ دوبارہ پھر گئے جو اپنی ذات میں خدا ہی نہیں ہے. پالوس رسول تو کسی ایسے خدا کی بات کر رہا ہے جو اپنی ذات میں خدا ہے ہی نہیں. اور آپ
علماء دین سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں آسمانی باپ کے ساتھ۔ کیا آسمانی باپ اپنی ذات میں خدا نہیں ہے؟ ہے، وہی خدا ہے، وہی ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور اگر پالوس رسول یہوہ خدا کے بارے میں ایسا، خدا معاف کرے، پالوس رسول کسی ایسے خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اپنی ذات میں خدا نہیں، ان کی ریت و رسموں کو وہ دوبارہ کسی مذہب کو مسیحیت کے ساتھ ساتھ دوبارہ ان تمام باتوں کی طرف رجوع لا رہے ہیں جو نکمی ہیں، جو ضعیف ہیں، اور دوبارہ کسی دیوی دیوتا کی پوجا میں چلے گئے ہیں جو اپنی ذات میں خدا نہیں ہے۔ ان کے بنائے ہوئے دنوں، ان کے مقرر کردہ دنوں، برسوں اور مہینوں کو وہ دوبارہ ماننے لگے تھے، جس پر پالوس رسول فکر مند ہوا کہ میری محنت رائگاں چلی جائے گی۔ یہاں نہ تو خداوند کی عیدوں کی بات ہو رہی ہے، خداوند کی عیدوں کو منانے سے اس نے کسی کو منع نہیں کیا۔ اور اگر گال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ ثبوت دینا پڑے گا، وہ لوگ جو اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں جی یہ تو خداوند کی عیدیں ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ گال کے لوگ، گال کی کلیسیا مسیح کو قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے۔ ثبوت دینا پڑے گا کہ گال کی کلیسیا مسیح کو قبول کرنے سے پہلے خداوند کی عیدیں مناتے تھے۔ وہ تو سب کے سب غیر قوم کے لوگ تھے، گال کے لوگ یہودی تو نہیں تھے کہ وہ دوبارہ انہوں نے شریعت کو قبول کر لیا، دوبارہ سے وہ خداوند کی عیدیں منانے لگے۔ بھائی وہ تو سب غیر قوم کے لوگ تھے۔ پالوس رسول پہلی بات ہے یہودیوں کا رسول ہے ہی نہیں، وہ تو غیر قوموں کا رسول ہے۔ تو یہ غلطیوں کی کلیسیا یہودیوں کی کلیسیا نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، یہ غیر قوم کی کلیسیا ہے، اور غیر قوموں کے اپنے مقرر کردہ دن تھے، غیر قوموں کے اپنے مقرر کردہ سال تھے، اپنے برس تھے، ان کی اپنی عیدیں تھیں، ان کے اپنے دیوی دیوتا تھے جو اپنی ذات میں خدا نہیں ہیں، اور وہ ان کی باتوں کو نکما کہہ رہا ہے کہ وہ نکمی اور ضعیف باتوں کی طرف دوبارہ پھر سے رجوع ہو گئے ہو۔ جیسے آج ہماری مسیحیت کے اندر یسوع یسوع بھی لوگ کرتے ہیں اور غیر قوموں کی ریت و رسموں کو بھی ساتھ ساتھ مانتے ہیں، یہی سلسلہ ہے۔ اور اگر پالوس رسول یہاں شریعت خداوندی کی بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو میں نے جو سوالات ریز کی ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آسمانی باپ کی باتیں نکمی ہیں۔ خدا مجھے معاف کرے، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ سوال ہے آپ پر۔ آسمانی باپ کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، بدیوں کو، بیماریوں کو نکال دیتا ہے، وہ تو بڑے کام کا ہے، وہ مؤثر ہے، با اثر ہے خدا کا کلام۔ نبیوں نے تو کہا خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ کس طرح سے پالوس رسول خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کی باتوں کے بارے میں اس طرح سے لکھ سکتا ہے کہ وہ نکمی ہے؟ نہیں 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 نہیں، پالوس رسول نے ایسا نہیں کہا۔ یہ آپ کو سمجھانے والے ٹن کرتے ہیں، ٹرمینالوجی میں ڈال کر آپ کو، آپ کے ساتھ رفو چکر آپ کو بنا کر
آپ کا ذہن برین واش کر دیتے ہیں اور آپ کو خدا کی شریعت کے خلاف کر دیتے ہیں۔ پالوس نے ایسا نہیں کہا۔ گال کی کلیسا کا پس منظر پڑھ کر دیکھ لو، وہ تو یہودی تھے ہی نہیں بیچارے، وہ تو سارے کے سارے غیر قوم کے تھے۔ یسوع کے پاس آئے، بڑے کچھ عرصہ بیدار رہے، کوائر میں رہے، گیت گاتے رہے، جیسے آج بھی لوگ نئے نئے مسیح کو قبول کرتے ہیں بڑے بیدار ہوتے ہیں، پہلے بیدار پھر آوازار، یہ تو سلسلہ ہے۔ 4 دن وہ بھی بیدار تھے اور پھر اس کے بعد جناب آوازار ہونے لگے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو یسوع یسوع بھی کرتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان کی رت و رسموں کو بھی مانتے ہیں، ان کی عیدوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جو غلطیوں 4:8 کے اندر دن مقررہ باتیں، مقررہ دن، یہ سارے غیر قوموں کے مقررہ دن تھے، خداوند کی عیدیں نہیں ہیں یہ جن سے پالوس منع کرتا ہے۔ خداوند کی عیدوں کو تو پالوس رسول خود مانتا تھا۔ میں جلدی سے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ جناب حوالہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب اور 16ویں آیت۔ یاد رکھیے گا، میں آخری حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعمال کی کتاب 16واں باب۔ اگر پالوس رسول کلیسیا کو عیدیں منانے سے منع کرتا ہے اور تو خود کیوں مناتا ہے بھائی؟ خود تو وہ عیدیں مناتا ہے، اور اگر کلیسیا منائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری نجات خطرے میں ہے، میری محنت ضائع ہو گئی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پالوس رسول خود بھی خداوند کی عیدیں مناتا تھا۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، 20واں باب اور 16ویں آیت۔ اعمال کی کتاب 20واں باب 16ویں آیت۔ جی، کیونکہ پالوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوس کے دن یروشلم میں ہو۔ پالوس کا اپنا رویہ یہ ہے کہ وہ عید پینتیکوس کے دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یروشلم میں خدا کی عبادت کرنے آ رہا ہے، اور وہ کلیسیا کو منع کرے گا کہ اگر تم دنوں کو مانو گے، مقررہ وقتوں کو مانو گے تو تمہاری نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو غلطیوں 4:8 میں ہے، یہ مقررہ عیدیں، مقررہ دن، مقررہ وقت، یہ غیر قوموں کے ہیں جو اپنی ذات میں خدا نہیں ہیں، جن کی باتیں ضعیف ہیں اور جن کی باتیں نقمی ہیں۔ پھر سوال دہرائے دیتا ہوں کہ اگر یہ غلطیوں 4:8 میں یہوہ خدا کی باتیں، یہوہ خدا کی عیدوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر میں نے جو سوالات شروع میں کیے ہیں ان کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے۔ جبکہ کتاب مقدس میں ہے تو سب آسمانی باپ کی باتوں کو سننے والوں کو مبارک کہتے ہیں، ماننے والوں کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمارے یسوع نے ایسا کہا ہے کہ مبارک، زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور پھر بزرگ داؤد کہتا ہے کہ تیری شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو کس طرح سے پالوس رسول تمام انبیاء اکرام کی تعلیم اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو جھٹلا کر یہوہ خدا کی باتوں کو خدا معاف کرے، نکمی باتیں کہے گا؟ سوچیں، اصلاح کریں، اپنے سوچنے کا انداز بدلیں اور خدا کے کلام کو قبول کریں، خداوند کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ خداوند کی شریعت کو ماننے والا خدا کے حضور میں پھلدار درخت ہے۔ وہ ایسے پھلدار پودے کی طرح ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ سو اپنے کمنٹ
اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ان تمام غلط فہمیوں سے باہر آ کر اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔